अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान खान और आपकी खिदमत में बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर के हाज़िर हुआ हूं। इस्लामिक ऑनलाइन मुसाबिका 2022 एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरान एकेडमी इकरा कोचिंग क्लासेस जोधपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान क्विज़ 2022 इस्लामिक ऑनलाइन मुसाबिका, इस्लामिक जनरल नॉलेज एंड रोज़ों के मसाइल मिन जानिब कुरान एकेडमी इकरा कोचिंग क्लासेस, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कॉलोनी, छोटी ईदगाह, 5वीं रोड, जोधपुर 9829657850। ये कंपटीशन 19 जून को एग्ज़ाम है। इसका 19 जून 2022 को एग्ज़ाम है और इसका रजिस्ट्रेशन 15 जून तक जारी रहेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस बहुत ही कम है, 100 रुपये है। इससे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखने को मिलेगी। ऐसे तो हम लोग सीखते नहीं हैं, लेकिन इसी बहाने हम लोगों को ये चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप खुद भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं और आपके जितने लोग हैं घर के अंदर, बड़े बच्चे और जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनको भी कहें इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। और इसमें जीतने वाले के लिए इनाम भी रखे गए हैं। तो इनाम से बेहतरीन चीज़ हमको सीखने को कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, इसको याद करें। और ये जो सिलेबस है मैं आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो की शक्ल में पेश कर रहा हूँ, मतलब सिखा रहा हूँ। तो आप लोग के पास अगर ये बुक नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन भी इसको याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है अकाइद का बयान। तो सवाल नंबर 1, हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमें अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम का क्या मतलब है? इस्लाम का मतलब अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देना। वो कौन सा दीन है जिसे तमाम अंबिया इकराम लेकर आए? वो दीन इस्लाम है। इस्लाम के कितने अरकान हैं और कौन कौन से हैं? नाम बताओ। इस्लाम के 5 अरकान हैं: कलिमाए शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद ये है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला को एक मानना और उसी की ही इबादत करना और इबादत में किसी को शरीक ना करना। ईमान क्या है? दिल से तस्लीम करना, ज़बान से इकरार करना और जिस्म के आज़ा से अमल करने का नाम ईमान है। ईमान के कितने अरकान हैं और कौन कौन से हैं? ईमान के 6 अरकान हैं: अल्लाह ताला पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात, इबादत और सिफ़ात में किसी और को शरीक करना शिर्क कहलाता है। शिर्क की कितनी किस्में हैं? शिर्क की 2 किस्में हैं: शिर्क अकबर, बड़ा शिर्क; शिर्क असगर, छोटा शिर्क। शिर्क अकबर किसे कहते हैं? अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करना, उससे नज़र मानना, उससे दुआएं मांगना शिर्क अकबर कहलाता है। शिर्क असगर किसे कहते हैं? शिर्क असगर रियाकारी को कहते हैं, दिखावे के लिए अमल करना। क्या कब्रों को इबादत गाह बना सकते हैं? नहीं, कब्रों को इबादत गाह बनाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। क्या अल्लाह ताला के सिवा किसी से दुआएं की जा सकती हैं? नहीं, अल्लाह ताला के अलावा किसी भी से भी दुआ नहीं की जा सकती, क्योंकि दुआ करना इबादत है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास है। क्या शिर्क के होते हुए कोई अमल काबिल कबूल है? नहीं, शिर्क के होते हुए कोई अमल काबिल कबूल नहीं। क्या मुसलमानों में शिर्क पाया जाता है? जी हाँ, बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमानों में शिर्क बकसरत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जादू क्या है का क्या हुक्म है? जादू का क्या हुक्म है? जादू करना या देखना या जादू करवाना कुफ्र है। दम करना और कराना कैसा है? सुन्नत नबवी के मुताबिक दम करना और कराना जायज़ है। शिर्क का क्या नुकसान है?
شرک کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، یعنی توبہ مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ اللہ تعالیٰ اسے چاہے تو معاف کر دے۔ ایسا کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے ساری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ شرک کرنے سے انسان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو کس لیے دنیا میں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 6 دن میں پیدا کیا۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ غیر شرعی جو اسلام میں نہیں ہو کام کو ثواب کی نیت سے کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیا کوئی اللہ کا مثل اللہ جیسا ہے؟ اللہ کا کوئی مثل نہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ کیا کوئی غیب جانتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے، اور اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلانے اور لوگوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے بھیجا۔ کیا قبروں کا طواف کرنا جائز ہے؟ نہیں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ کسی کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز ہے؟ نہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کیا کسی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ عقائد کے بیان کے بعد ابھی آئے ہیں سیرت پر سوالات۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتم الرسول کس نبی کو کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ حمد کرنے والا۔ ہمارے نبی کس قبیلے میں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی عرب کے قریش قبیلہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پتا کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تقریباً 3 مہینے پہلے آپ کے والد محترم کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ کی وفات مقام ابوا میں ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی عورتوں نے دودھ پلایا؟ سب سے پہلے آپ کی والدہ آمنہ نے، پھر شعیبہ نے، پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے پلایا۔ حضرت شعیبہ کون تھی؟ آپ کے چاچا ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھے۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک چاک کیے جانے کا پہلا واقعہ کب پیش آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 4 یا 5ویں سال۔ سینہ چاک کیے جانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس پانی سے دھویا گیا؟ زمزم کے پانی سے دھویا گیا جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے چچا ابو طالب نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سب سے پہلے
کس خاتون سے ہوا؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں حضرت خدیجہ کو کیا دیا؟ 20 اونٹ۔ حضرت خدیجہ کے کتنے اولادیں پیدا ہوئی؟ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ ہمارے نبی کی صاحبزادیوں کے نام بتاؤ۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے نام بتاؤ۔ قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ کل 5 ہوئے، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے دونوں کا نکاح ہوا۔ حضرت زینب کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے۔ جنت میں عورتوں کی سردار کون ہوگی؟ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے بیان کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ عورتوں میں سب سے زیادہ کس صحابی نے احادیث بیان کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ حضرت بلال کو کس صحابی نے خرید کر کے آزاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کہاں پر کرائی؟ بیت المقدس، مسجد اقصی میں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے امیر کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اسلام کے 4 خلیفہ کے نام بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے سفر میں کفار مکہ سے بچنے کے لیے کہاں چھپے؟ غار حرا میں چھپے۔ غار حرا میں کتنے دنوں تک رکے رہے؟ غار حرا میں 3 دنوں تک رکے رہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے گھر پر قیام کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب عطا کی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں عطا کی گئی؟ مکہ کے ایک پہاڑ میں عطا کی گئی۔ سب سے پہلے نبوت کا اقرار کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا۔ سب سے پہلے نبوت کی تائید کس نے کی؟ حضرت ورقہ بن نوفل نے تائید کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کی ابتدا کس طرح کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کی ابتدا چھپ کر کی۔ اعلانیہ کھل کر دعوت کی شروعات کب اور کیسے کی؟ سن 3 نبوت میں اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے اعلانیہ دعوت کی۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کا کیا نام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لونڈیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کا کیا نام ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کا کیا نام ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نبوت دے کر بھیجا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ سورۃ
الگ کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ آپ کے چاچا ابو لہب نے۔ سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی کس نے ڈالی؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ عقبہ بن ابی معیط نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اونٹ کی اوجڑی کس نے ہٹائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کچلنے کی کوشش کس نے کی؟ ابو جہل نے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلی ہجرت کس سال میں کی؟ رجب سن 5 نبوی میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلی ہجرت کس ملک کی طرف کی؟ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ فتح مصر کو فتح کرنے والا کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو۔ دنیا میں جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام کون کون ہیں؟ جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیٹی سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے۔ ذوالنورین کو دو نور والے کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس نماز میں شہید کیا گیا تھا؟ فجر کی نماز میں شہید کیا گیا تھا۔ کس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا؟ فیروز نامی ایک کافر نے شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس صحابی نے لوگوں کو نماز پڑھائی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت ابو بکر نے کتنے وقت کی نماز پڑھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ 17 وقت کی نماز پڑھائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کتنی جنگیں ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 28 جنگیں ہوئی تھی۔ کس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں۔ مکہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ بکہ۔ مدینہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ یثرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ قصوہ تھا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے عرصہ تک رہے؟ 10 سال رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حجرہ عائشہ میں۔ حبشہ کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ اسہمہ نجاشی تھا۔ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شریک تھیں؟ 12 مرد اور 4 عورتیں شریک تھیں۔ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شامل تھیں؟ 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ ذی الحجہ 6 نبوی کے آخر میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ ذی الحجہ 6 نبوی کے آخر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس صحابی کے لیے کہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ صحابی ہوتے؟ یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے کہے تھے۔
اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ احد میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 8 سال تھی۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آخری وقت بھی گئے لیکن وہ اسلام نہیں لائے۔ امہات المومنین کن کو کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات بیویوں کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ ہے عقائد سے ریلیٹڈ سوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں کچھ سوالات ہیں۔ 126 سوال ہیں، اس کو اچھے سے بار بار سن کر یاد کیجیے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو آپ سبھی لوگوں کو اس کو رجسٹر کرنا ہے اور اس میں شرکت کرنا ہے۔ اگر پیسہ نہیں بھی ملا، انعام کا پرائز نہیں بھی ملتا تو ہم کو دین سیکھنے کو ملا۔ ایسے تو ہم لوگ دین سیکھتے نہیں ہیں، تو اسی بہانے ہم کو دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور یہ ہم سبھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ خود بھی اس کے اندر رجسٹریشن کرائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کرنے کے لیے بولیں اور اپنے دوستوں کو بھی کرنے کے لیے بولیں۔ اس میں زیادہ قیمت نہیں ہے، صرف 100 روپے ہیں، اور سب لوگ اس کی تیاری کریں، فل ایک دم تیاری کریں انشاءاللہ، اللہ آسانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔